वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल करते हैं, जानते हैं अपने मसाइल का हल। डॉक्टर शेख मुबशिर आलम की गुफ्तगू जहाँ से छोड़ी थी, रूहानी दस्तरखान पे बातचीत थी, वहीं से जारी करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का एहसान अजीम है, परवरदिगार का शुक्र है। करोड़ों बार हम अगर शुक्र भी अदा करें तो वो मैं समझता हूँ कि हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकेंगे कि उसने इतनी बड़ी सादत से हमें नवाजा है कि खानकाह के अंदर हमारे यहाँ कसीर तादाद में लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, सही। और दोपहर का खाना खा रहे हैं। पानी की सबीलें, रूहानी सबीलें हसनैन जारी है और लोग वहाँ से कसीर तादाद में लोग पानी पीते हैं। तो अगर हमारे पास हमारे हाथ मजबूत हों, हमारे पास ऐसे मुखैर हजरात शामिल हो जाएं, मुखैर क्या, मैं तो कहता हूँ कि हर शख्स अगर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हमें राशन दें तो हम कराची के कई मकामात पर ये काम कर सकते हैं। सही। और उन जगहों पे जहाँ सफ़ेद पोश लोग रहते हैं, फैक्ट्रीज एरिया है, मुख्तलिफ वहाँ मजदूर तबका सही सही वहाँ काम करते हैं, तो वो एक वक्त की रोटी के पैसे बचा के अपने बच्चों के लिए ले आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बात नहीं कि काम, अगर हर शख्स ही सोच ले कि हमें कुछ ना कुछ, कोई अपनी हैसियत से थोड़ा बहुत तो डॉक्टर साहब सभी निकाल सकते हैं हैसियत के हिसाब से। कोई हमें चावल ला के दे दे, लेकिन एक बात का हम ख्याल रखते हैं कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करते। बेहतरीन A1 क्वालिटी का जो हम राशन लेते हैं और वो हम रूहानी दस्तरखान के ऊपर इस्तेमाल कराते हैं। मेरी निगरानी में सारा काम होता है। अपने मुबशिर भाई को अपना अमीन जानिए, और मैं अपील यही करता हूँ कि हमारे हाथ मजबूत कीजिए। हमें राशन की ज़रूरत होती है, हमें आटे की ज़रूरत होती है, चावल की ज़रूरत होती है, मैदे की ज़रूरत होती है, दालों की ज़रूरत होती है, घी ऑयल की ज़रूरत होती है। तो अपने हिस्से का इसमें हिस्सा मिलाएं और रूहानी दस्तरखान पर खुद आए, खुद, और हम आपको डेट बताएंगे, जी आपका दिया हुआ सामान जो फला दिन पक जाएगा, आप खुद आके सर्विस करें। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नौजवानों की कसीर तादाद आ गई है। जी जी। और वो माशाल्लाह यंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शाना बशाना होकर काम कर रहे हैं। रूहानी यूथ विंग का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो भी यंग जनरेशन हमारे साथ मिलना चाहें, मेंबर्स बनना चाहें रूहानी वेलफेयर के, तो वो रूहानी वेलफेयर के ऑफिस पर तशरीफ़ लाएँ, फॉर्म भरें अपना, और बाकायदा मेंबर बनकर एज ए वॉल्टियर, हम भी अपने आप को कोई मालिक तस्वुर नहीं करते, हम भी वॉल्टियर हैं। जब हम वहाँ खुद खड़े होकर लोगों को खाना खिलाते हैं और ख़ुद खड़े होकर सर्विस करते हैं, और हमारे दोस्त अहबाब जिनमें उलमा इकराम की कसीर तादाद है, तमाम मकाते बेफिक्र के उलमा रूहानी दस्तरखान पर आते हैं और पहले सर्विस करते हैं और उसके बाद फिर खाना खुद खाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। मैडम मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुल रशीद। जी जी अब्दुल रशीद साहब। मैं ये जी डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा ऑपरेट हुआ है ग्लैंड्स का ना। सही। अच्छा, ग्लैंड्स का ऑपरेशन हुआ है तो वो जख्म के ऊपर इंफेक्शन हो गया, वो तकलीफ नहीं जा रही मेरे। सही है डॉक्टर साहब। अच्छा, पहले रोजाना ड्रेसिंग करा रहा हूँ, लेकिन उसका जो है ना वो फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तकलीफ बढ़ती जा रही है। पहले नाम आप अपना दुरुस्त बता दीजिए, अब्दुल लतीफ है या अब्दुल रशीद है? अब्दुल रशीद साहब। अच्छा, ऑपरेशन कराए कितने दिन हो गए? जी सर। ऑपरेशन कराए कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए डॉक्टर साहब। 15 दिन हो गए। अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। जो जख्म हो गया है आपके, वो उसमें अल्लाह ताला आराम पैदा फरमा दे। अब्दुल साहब कोशिश करके आज ही बिलमुशाफा मुलाकात कीजिए। तिब्बे नबी में इसका मसले का हल है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए उसका हल है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आपने ऑपरेशन कराया, मैं अपने उन तमाम नाज़रीन को बता दूं, तमाम व्यूअर्स को बता दूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टिप मैं बता देता हूं आपको फी सबीलिल्लाह, कि प्रोस्टेट ग्लैंड पे जो वर्म आ जाती है उससे यूरिन पास करने में बहुत तकलीफ़ होती है। बार बार यूरिन आता है, थोड़ा थोड़ा सा आता है, जिसको उर्दू में कहते हैं चिरक चिरक का आना। तो इस तरह होता है, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। आप 5 अदद काली मिर्च लें, 1 शहतूत का पत्ता लें, 5 काली मिर्च उसके ऊपर रखें,
اور گرائنڈر میں نہیں سل بٹے میں پیسنا ہے اس کو, اور وہیں بیٹھ کر اس کو اللہ شافی اللہ کافی کہہ کے چاٹ لیں. یہ ان کے لیے جنہوں نے آپریشن نہیں کرایا, اور جنہوں نے آپریشن کرا لیا اور اس کے باوجود تکلیف نہیں جا رہی تو فوراً روحانی ویلفیئر پر آئیے. بھائی عبدالرشید صاحب آپ بھی تشریف لائیے, انشاءاللہ مکمل علاج کر دیا جائے گا, آپ کا یہ زخم بھر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی عطا سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہی بات چیت آپ کر رہے تھے دسترخوان کے حوالے سے. جی, دسترخوان میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کیش نہ دیں, ہمیں چیک نہ دیں, آپ خود پرچیز کریں A1 کوالٹی کا سامان. جیسے ایک چاول ہوتا ہے کرنل سیلا ہم استعمال کرتے ہیں, آٹا ہے تو سپر فائن, صرف فائن نہیں سپر فائن آٹا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. میدا اچھی کوالٹی کا استعمال ہوتا ہے صبح کے ناشتے کے پراٹھوں کے لیے. چینی, چائے کی پتی اچھی بڑھیا پتی ہوتی ہے. تو ہم جو خود استعمال کریں چیز وہی اپنے دوسرے انسانوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو آپ اس کو میں نے یہاں تک تجربے میں آگے کہ لوگوں نے ہمیں کوئی راشن دیا اور اسی ہفتے میں جس مقصد کے لیے انہوں نے دعا کرائی تھی وہ مقصد حل ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کی عطا ہے بے شک کہ آپ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں. ڈاکٹر سعدیہ جی جی بالکل, اکثریت یہی اپنے لیے جیتے ہیں, اپنے بال بچوں کے لیے جیتے ہیں. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے, اللہ تعالیٰ کو آپ پہ پیار آ جائے گا, آپ کے تمام بند راستے کھل جائیں گے. سبحان اللہ. میرا ایمان کامل ہے, آپ خلق خدا میں ایک چیونٹی بھی ہے, اس کے بھی کھانے کا سبب پیدا کریں گے. میں ایک اکثر عمل بتاتا ہوں ان بے روزگاروں کو جی 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 جو تنگ دست ہوئے ہوئے, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ چینی اور سوجی رات میں تھوڑا حسب حیثیت 5-5 روپے کی لے لیں, ملا کے رکھ لیں, نماز فجر ادا کریں, یا اللہ ہو یا باسط ہو یا رزاق ہو 333 مرتبہ پڑھیں, اللہ سے دعا کریں اولا کے 3 مرتبہ درود شریف. اور جب باہر نکلیں مسجد سے تو دیواروں کے کناروں پر, فٹ پاتھ کے کناروں پر چیونٹیوں کے بل ہوتے ہیں, اس میں یہ چیز ڈالتے ہوئے چلے جائیں. واہ واہ سبحان اللہ. یہ عمل آپ کرتے جائیں, آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا جائے گا, آپ اس عمل کو بڑھاتے جائیں, اس کی کوانٹٹی کو بڑھاتے جائیں. سبحان اللہ. چیونٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کرتی ہے. بے شک. تو آپ اس کی مخلوق کے کھانے کا بندوبست کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوانوں میں وسعتیں برکتیں عطا فرما دے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ ہماری نیت جانتا ہے, ہمیں کوئی اس دسترخوان سے لالچ نہیں ہے. بالکل ایسے. بس ایک لالچ ہے کہ بھوکے آئیں, مسافر آئیں, محنت کش آئیں, سفید پوش آئیں, بلا رنگ و نسل تفریق کے, اور کھانا کھائیں. بے شک. بڑی محترم ناظرین خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے ہاتھ سے نکال کر وہاں دیتے ہیں لوگوں کو اور کھلاتے ہیں عزت کے ساتھ. باقاعدہ ٹیبل چیئرز لگی ہوئی وہاں, عزت کے ساتھ دسترخوان لگایا جاتا ہے, عزت کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کسی کو دے کر کسی پہ احسان نہیں ہے, یہ ان کا احسان ہے جو ہمارے دسترخوان پر آ کر کھانا کھاتے ہیں, اور یہ مولا کا دسترخوان ہے. سبحان اللہ. مبشر عالم کی ایک آرزو تھی, اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی. مزید آرزو یہ ہے کہ کراچی کے کئی مقامات پر دسترخوان کا آغاز کیا جائے. اسی طریقے سے حیدرآباد میں لطیف آباد نمبر 7 جو برج ہے, پل ہے, اس کے نیچے ہم نے اپلائی کر دیا ہے, وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ قریب روحانی دسترخوان کا آغاز کر دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں ہمیں راشن کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو جتنا ممکن ہو سکے ہمیں راشن دیا جائے تاکہ ہم سفید پوش لوگوں کو کی خدمت کر سکیں اور وہاں بلا رنگ و نسل تفریق کے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں. صحیح. کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے یہ اتنا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ تھوڑی سی اپنی حیثیت کے مطابق ہی آپ دیں راشن, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے بڑھانے والا, اور مخلوق کی ساری کس طریقے سے آپ ناشتہ بھی ماشاءاللہ کرواتے ہیں اور روزانہ کھانا بھی کھلواتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا جو مریضوں کے دیکھنے کا سلسلہ, یہ ٹائمنگ, آپ ادھر مخلوق خدا کو کھلا رہے ہیں, پھر انہیں دیکھ بھی رہے ہیں, پھر رات کو ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, اور یہ سب کیسے مینیج کرتے ہیں, یہ لیں گے ہم آپ سے بات چیت کالر کے بعد. ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے, کیا پوچھنا ہے, ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. ہمارا بیٹا ہے, اس کو ڈینگی بخار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کراچی میں ہی جی آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ سر میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے سر, 7.5-8 سال کا, اس کو ڈینگی بخار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
آپ یہ بتائیے کراچی میں رہتے ہیں آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لائن ڈراپ ہو گئی. آپ پروگرام تو دیکھ رہے ہیں نا، آپ روحانی ویلفیئر پر آ جائیے. ڈینگی بخار کی دوا فی سبیل اللہ ہمارے یہاں سے دستیاب ہے، اور کثیر تعداد میں لوگ ڈینگی کی بخار کی دوا جو لیتے ہیں ہم سے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے پلیٹلیٹس بھی بڑھ جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور جو پلیٹلیٹس گر رہے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اپنی کوانٹٹی پر آ جاتے ہیں. 3 دن کے اندر ڈینگی کا بخار کا مکمل اثر ختم ہوتا ہے. 7 دن کی دوا دی جاتی ہے، 1 ہفتے کی یعنی کہ. اور الحمدللہ اس ایڈریس پہ جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہا ہے یہ ایڈریس ہے، اور ڈینگی کی ٹکر بھی چل رہا ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اس ایڈریس پہ آئیے جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہا ہے. آپ ڈینگی کی دوا فی سبیل اللہ روحانی ویلفیئر سے ایک آب شفا کے ساتھ حاصل کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا روٹین بتا رہے تھے، سب کیسے چیزیں مینیج دیکھیں کرتی جی، ہیں؟ مینیج تو پروردگار عالم کا ہوتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں. نماز فجر کے بعد ناشتے کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اور عموماً ہمارا وہاں جانا ہوتا ہے. روحانی دسترخوان گلشن اقبال مین گلشن چورنگی انڈر دا برج کے نیچے، پل کے نیچے روحانی دسترخوان موجود ہے. صبح ناشتہ فجر کے بعد سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں ناشتہ کراتے ہیں. اس کے بعد جناب علی اگر کوئی مارننگ شو ہوتا ہے ہمارے پاس تو وہاں چلے جاتے ہیں، ورنہ پھر گھر پہ جاتے ہیں اور دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کروا دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. دوپہر کا کھانا جو لنگر بنتا ہے، کھانا بنتا ہے، تو کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی گوشت، کبھی یعنی کہ جو گھر میں آئٹم سب بنتے ہیں کچھ کھلاتے ہیں، دال سبزی گوشت سب چیزیں. الحمدللہ ہر ٹھیک چیز، ٹھیک صحیح. کڑی تک بنتی ہے. ارے ماشاءاللہ پانی آنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے منہ میں. تو ہر چیز بنتی ہے. بہترین. جو گھروں میں کھانا کھایا جاتا ہے وہی کھانا وہاں تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں میں. جی تیمور صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم تیمور. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. بھائی جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پوچھیے، ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. مجھے میری جو والدہ ہے ان کو فالج ہوا ہوا ہے، اس کے حوالے سے مجھے بات کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم تیمور صاحب. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. تیمور صاحب والدہ صاحبہ کی عمر کیا ہے اور نام کیا ہے ان کا؟ والدہ صاحب کی عمر کچھ 55-56 سال ہے. نام کیا ہے؟ اور شبانہ. اچھا، فالج کتنا عرصے سے ہے؟ جی فالج کتنا عرصے سے ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. فالج جو ہوا وہ کتنے عرصے سے ہوا ہے؟ سیدھے ہاتھ پہ ہوا، سیدھے ہاتھ پہ، سیدھی طرف ہوا. سیدھے ہاتھ پہ ہوا ہے. کتنے سال ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے؟ سر 2017 میں ہوا تھا. 2017 میں ہوا تھا. اچھا، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے؟ جی جی، بی پی کنٹرول رہتا ہے، شوگر تھوڑی ڈاؤن رہتی ہے ابھی. ٹھیک ہے. کراچی کے کس مقام پہ رہتے ہیں آپ؟ کراچی کے بفر زون میں. بفر زون میں ہی. بہت شکریہ تیمور بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ صاحبہ شبانہ محترمہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. آپ جتنا جلد ہو سکے، اگر وہ چل پھر رہی ہیں تو ان کو لے آئیے، ورنہ ان کی تمام میڈیکل رپورٹس فوٹو اسٹیٹ کاپی کرائیں، فائل بنا کر آپ لے کر آئیے ہمارے پاس. آج ہی لے کر آئیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی روبہ صحت ہو جائیں گی. فالج، لقوہ، حتیٰ کہ برین ہیمریج تک کے مریض الحمدللہ ہمارے سے صحیح ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوا سے اور اللہ کی عطا سے. اور الحمدللہ وہ پیشنٹ آتے ہیں جو لا علاج ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بھائی اب ان کو گھر پہ لے جائیں. وہ مریض ہمارے یہاں الحمدللہ آتے ہیں. یہ کوئی خود نمائی نہیں ہے محترم ناظرین، یہ اویئرنیس دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپاسبل اللہ تعالیٰ نے وہاں پاسبل کر دیا، اور اللہ نے کی عطا سے اور میرے بزرگوں کی دعاؤں سے اور طب نبوی پہ جو ہم نے محنت کی ہے ان دواؤں پر، اس کے ذریعے ہم نے علاج کیا لوگوں کا، بہتر ہو گئے. تو آپ بھی والدہ صاحبہ کو یا تو لے کر آئیے یا ان کی تمام رپورٹس کی کاپی کر کے تیمور بھائی فوراً آج ہی لے کر آئیے، اور ان کو بول دیں لائیو کال پر میری بات ہو گئی ڈاکٹر صاحب سے، اور وہ آج ہی کا آپ کو نمبر دے دیں گے، پھر ملاقات کیجیے گا، انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے. پھر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ لنگر کی تیاری کی بات بتا رہے تھے، یہاں پہ ہماری کال آ گئی. جی بالکل. پھر وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں، وہاں کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. لائیو روٹی بنتی ہے ادھر، ماشاءاللہ. ہاں تندور، موبائل تندور رکھا ہوا ہے، اچھا گڈ. تو لائیو روٹی دسترخوان میں تیار ہو رہی ہوتی ہے، لوگ گرم گرم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کیا بات ہے. اور ہمیں دعاؤں سے نواز رہا ہوتا ہے. اتنا گرم تو اس شاید شخص گھر کے میں لیے نہیں دعا ہوتی ہے جو دسترخوان بچھاتا ہے، اچھا ٹیبل کرسی لگاتا ہے، اور جو پکاتا ہے
جو تقسیم کرتے ہیں، جنہوں نے اس میں حصہ ملایا، چاہے وہ ایک گھی کا پاؤچ ہی لا کے دے دیا. واہ واہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک من گھی دے دیں، نہیں، ایک پاؤچ بھی دے سکتے ہیں آپ. صحیح بات ہے. 1 کلو چینی بھی دے سکتے ہیں. بس نیک نیتی سے دیں جو بھی دینا ہے. صحیح. خلوص ہونا چاہیے. خلوص ہونا چاہیے. اور اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. حقیقت ہے. خدا دیکھتا ہے نیت ہماری، نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری. بے شک. نیتیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو خلوص نیت کے ساتھ آپ 1 کلو چینی دے دیں، آپ کا حصہ ملا دیا جائے گا. بہترین. آپ 2 کلو چاول دے دیں، وہ حصہ ملا دیا جائے گا. لیکن یہ کوشش کریں کہ بڑھیا ہو، بہتر. جی جی بالکل. کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہ ہو. کمپرومائز نہ. اچھا والا دے، جو بھی کچھ دے کسی بھی انسان کو اچھا سے اچھا دے. اچھا دے. جب کبوتروں کو باجرہ، چڑیوں کو باجرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی اچھا دیکھا جاتا ہے. اچھا ہی ہوتا ہے. اس کے اندر پتھر نہ پڑے ہوں، جی جی. اس کے اندر مٹی نہ شامل ہو. تو جب ہم جانوروں کا خیال رکھتے ہیں، پرندوں کا خیال رکتے ہیں، تو یہ تو انسان ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب ایسا خود کرنے سے انسان کا دل اور ضمیر کتنا مطمئن رہتا ہے؟ بھائی میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ میں جب سے یہ کام کر رہا ہوں، میرا تو ضمیر بھی مطمئن ہے، اور مجھے چین اور سکون کی، جب میرے کو سونا ہوتا ہے نیند بھی آ جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور یہی علامت ہے قبولیت کی. بے شک. کہ کتنے ہی مظالم ہو جائیں، کتنے ہی حاسدین ہو جائیں، کتنے ہی منافقین ہو جائیں، اور وہ کچھ بھی کر لیں، وہ بال بھی کر نہیں کر سکتے. جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ شامل ہے. بے شک بے شک. اللہ کی حمیت اس کے ساتھ شامل ہے، اللہ کا ساتھ اور اللہ کے ولیوں کا ساتھ اس کے اوپر ہے. تو پھر وہ کوئی بھی اس کو پریشان نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو گرا نہیں سکتا، اور کوئی بھی اس کو برباد نہیں کر سکتا. لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم مبشر عالم کو برباد کر دیں گے، یا اللہ. اور ہم نے تو صبر کیا اور اپنا ڈیفینس کیا، بس اللہ سے دعائیں مانگی، بھروسہ رکھا اس پہ، اور اللہ کی ذات پہ مکمل کامل یقین رکھتے ہوئے اس سے اپنے گناہوں کی ہم نے معافیاں مانگی کہ ہمارے جو کردہ نہ کردہ ہمیں نہیں معلوم، پروردگار تجھے علم ہے، ان کو معاف فرما. اور وہ ان لوگوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، دنیا دیکھ کے ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں اللہ رحم، اللہ رحم. ان کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، کسی کے اسٹینڈ ڈل گیا، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ آپ کسی کے دل کو نہ توڑو. قلب مومن عرش اللہ، بیت المومن عرش اللہ، یہ حدیث مبارکہ ہے. مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. آپ اس کو تنگ کرو گے تو آپ کیسے فلاح پا سکو گے؟ صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں اور جو ان کی نظر میں ہوتے ہیں، ان کو پریشان کرنا اپنے لیے تباہی کا سامان پیدا کرنے کے مترادف ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے عظیم کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم عظیم. وعلیکم السلام. جی جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے. یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ان کے بھی ہڈیوں میں سب. آپ کی وائس ڈراپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کس کے ہڈیوں میں درد ہے؟ عظیم صاحب کے. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. بہرحال آپ کی وائس کٹ رہی تھی، پی سی آر سے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ عظیم صاحب کا یورک ایسڈ بڑھا ہوگا، یقیناً ان کے جوائنٹس پین ہو رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو بادی چیزوں کو کھانا بند کر دیں عظیم بھائی. بڑے کا گوشت قطن نہ کھائیں، بلکہ ایک کام کریں گے 10-15 دن کے لیے گوشت کو ترک کر دیں، تمام قسم کا میٹ بند کر دیں، اور فوری طور پہ روحانی ویلفیئر پر آئیے. اگر کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں نہیں ہے تو پوسٹل ایڈریس نوٹ کر لیجیے. ہمارا پی او باکس نمبر روحانی ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ، پی او باکس نمبر 11121، پوسٹ باکس نمبر 11121 کراچی. اس میں خط لکھیے. پورے پاکستان سے خطوط آتے ہیں، دنیا بھر سے خطوط آتے ہیں اس میں، اور ان کے مسائل کا حل اللہ کی عطا سے ہم نکالتے ہیں. اور جن کو دوائیاں دینی ہوتی ہیں ان کو دوائی بھی دیتے ہیں، جن کو پرہیز بتانا ہوتا ہے ان کو پرہیز بتاتے ہیں، جن کو وظائف بتانے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، آپ کو یہ پڑھنا ہے، تو وہ بھی ہم بتاتے ہیں باقاعدہ خط لکھ کر. تو کوشش کیجئے کہ جوابی لفافے کے ساتھ وہ حضرات جو ہم سے خط و کتابت کرنا چاہتے ہیں وہ پوسٹ باکس نمبر نوٹ کر لیجئے. پی او باکس نمبر ہے 11121 کراچی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ان کو جو جوائنٹ کا پرابلم تھا اور ہڈیوں میں درد تھا، تو یہ آپ کے پاس جوائنٹ کیوں رکھی ہوئی ہے سامنے؟ اس پہ پہلے بھی بات کرتے ہیں، کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم سیما. وعلیکم السلام. جی سیما، کیا پوچھنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
बात कीजिए। बेटे के मुझे जी बेटे का नाम बताइए सीमा बहन। सीमा, पहले जो अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। टीवी का वॉल्यूम बंद है। ओके, बात कीजिए। जी सीमा बहन, बेटे का नाम बताइए। सैयद शुएब अली नाम है मेरे बेटे का। सैयद शुएब। और मैं मालूम करना था कि बहुत से मेहमान भेजना चाहती हूँ, कनाडा में, तो वो सही रहेगा उसके लिए। ओहो, सीमा, आपकी आवाज हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बाहर की तरफ आ जाए सीमा, कहीं आपके जहाँ पे अगर आप कमरे में बैठी हैं सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ जाइए। बेटे को कनाडा भेजना चाहती हूँ। कनाडा भेजना चाहती हैं ठीक बेटे। है ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा मेरी बहन। आपका साहबजादा सैयद शुएब, आप कनाडा उनको भेजना चाहती हैं, ज़रूर भेजिए। अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अगर पढ़ाई के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो भी अल्लाह उनको हर कदम पे कामयाबी अता फरमाए। या अल्लाह हो या वकील हो, अपने बेटे से कहिए कि कसरत के साथ पढ़ें और हर नमाज के बाद तो 66 मरतबा ज़रूर पढ़ें। 66 टाइम अव्वल आखिर 3 बार दुरूद के साथ, या अल्लाह हो या वकील हो, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद के साथ कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला कोई रुकावट नहीं रहेगी, कोई उलझन नहीं रहेगी। अल्लाह का इस्म का वर्द करेंगे, नमाज पंजगाना कायम रखेंगे, यकीनन फतह और कामयाबी और कामरानी इनके कदमों को चूमेगी इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अगर ये बाहर जाना चाहते हैं तो इन्हें ये रूहानी तस्बीह पढ़ने के लिए, और ये जो आप वो इसमें बामवक्किल एक लॉकेट भी बनाते हैं, उस बारे में भी इनको हिदायत करें। बिल्कुल, बैरून सफर जाने के लिए हिफाजत के हवाले से भी हम इसमें आज़म वाला लॉकेट बनाते हैं। तालीमी मामलात में कामयाबी के लिए बच्चियों को दिए देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। इसी तरीके से रूहानी तस्बीह है जो इसमें बामवक्किल वाली है, तो इसमें बामवक्किल तस्बीह तो हर शख्स अपने पास रखे, हर शख्स ये को पढ़े, क्योंकि कोई कारोबारी उलझनों में मुब्तला है, कोई ऑफिशियल लोगों को तो तनख्वाही नहीं मिलती, सही समझे ना। 8 महीने लोगों को हो जाते हैं और वो बाकायदा जॉब कर रहे होते हैं, किसी भी इदारे से मुंसलिक होते हैं, लेकिन उनको जो तनख्वाह नहीं मिल रही होती, वो पढ़ें तो उस इदारे के हालात अच्छे होंगे और उनको बाकायदा सैलरी जारी कर दी जाएगी। गर्द के तमाम मकासद के लिए अगर महसूस करें कि किसी ने हसद भरी निगाहों से देखकर बदनजरी हो गई है तो पढ़ें। अच्छा, अगर कोई ये महसूस करे कि हमारे यहाँ किसी ने जादू सिफली कर दिया है और ये शक हो गया उसको, तुम पढ़ना शुरू करते उसे खत्म हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह। कोई सहर हो या असरात हो, बद असरात, उसके लिए पढ़ना शुरू करते हैं, वो बद असरात का खात्मा हो जाएगा। सही। तो गर्जे के हर काम के लिए, हर उलझन को सुलझाने के लिए, हर परेशानी के हल के लिए नमाज पंजगाना को कायम रखते हुए इसमें बामवक्कल वाली तस्बीह, रूहानी तस्बीह जिसको कहते हैं हम, वो आप लेके जाइए रूहानी वेलफेयर से और अपने मसाइल हल कर लीजिए। सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं होती है, तो तमाम मकासद के हल के लिए होती है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, नाम बताइए और क्या मसला है बताइए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी मेरा नाम रानी है। जी जी। और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे को मैदे में तकलीफ रहती है। रानी बेटा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल है। कितनी? 50 साल है। 50 साल आपकी उम्र है जी। और आपके मैदे में प्रॉब्लम है? जी आपके लिए आपके मैदे में प्रॉब्लम है? जी मेरे मैदे में प्रॉब्लम रहती है, दर्द होता है, पेट से दर्द होता है और मैदे तक जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रानी साहिबा, अल्लाह आपको सेहत कामला अजला तो फरमाए। आमीन। आपने बताया 50 साल आपकी एज है, ऐसा नहीं है। रानी साहिबा की तो एज हो सकती है 50 साल, लेकिन जो गुफ्तगू कर रही थी मोहतरमा, वो रानी साहिबा नहीं थी। ठीक है जी, झूठ नहीं बोला कीजिए, बहुत बुरी बात है। मैं दुआ करूँगा रानी के लिए, रानी बहन के लिए, अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अजला तो फरमाए और जल्द से जल्द इनको सेहत मिल जाए। मैदे में शदीद दर्द होता है इनके, आप रूहानी वेलफेयर पर आइए, मुकम्मल इलाज होगा इनका। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह इस तकलीफ़ में बहुत कमी आ जाएगी और 1 महीने के इलाज से इंशाल्लाह ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी।
کسی بھی قسم کا انفیکشن اگر معدے میں ہے تو اس کا علاج الحمدللہ روحانی ویلفیئر میں موجود ہے، اور تمام علاج دعا اور دوا کے عنوان پہ کیا جاتا ہے. خالی دوا نہیں دیتے ہم، ساتھ میں دعا بھی دیتے ہیں. صحیح. تو آپ علاج کریں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنا چاہوں گی، آپ نے کیسے اندازہ کیا کہ یہ وہ نہیں ہے جو بول رہے ہیں 50 ایئرس اپنی ایج اس نے بتائی؟ دیکھیں جی، میں بتاؤں آپ کو، یہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے، جیسے دیگر پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، تو کچھ لوگ اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، جی 2 یا 4 یا 5، باقی سب پس پردہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. ہمارے ڈائریکٹر صاحبان، ہمارے کیمرہ مین، نائٹ مین، سوئچر، جتنا پورا PCR MCR سب لگا ہوتا ہے ایک پروگرام کو، لائیو پروگرام کو دکھانے میں. صحیح. وہ کوئی اسکرین پہ نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی طریقے سے اسکرین پہ ہم اور آپ ہیں، کچھ چیز ایسی ہیں ہماری جو اسکرین سے آؤٹ ہوتی ہیں. اچھا. ہاں، اس سے آگاہی دیتی ہیں. یہی پروگرام ایک مرتبہ تھا، کچھ چند سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جی. تو اس وقت استخارہ آن لائن کے نام سے پروگرام آتا تھا، یہ روحانی جو رہنمائی پروگرام ہے. تو کسی شخص نے ملتان سے فون کیا اور کہا کہ میرے بھائی کا نام ہے شہباز، اچھا، اور ان کی شادی نہیں ہو رہی. مطلب بیٹا کام کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے مٹھائی کا کام کرتے ہیں. اچھا. تو چند کال ہمیں بھی یاد رہ جاتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو شہباز، آپ تو خود ہی بات کر رہا ہوں. لائیو چلا گیا سب. تو آپ ہی بات کرو. کہ جی میں خود بات کر رہا ہوں شہباز. مطلب آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ جس کام کی بنیاد جھوٹ میں رکھی جائے گی تو اس میں کیسے کامیابی ہوگی؟ صحیح بات، بالکل صحیح. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، نازیہ ہم سے بات کر دی ہے. السلام علیکم نازیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. جی نازیہ، جی میں نازیہ شہباز بات کر رہی ہوں. نازش یا نازیہ؟ نازیہ شہباز. نازش اقبال؟ نازیہ شہباز. نازیہ شہباز. نازیہ شہباز، ٹھیک ہے جی. جی شہباز میرے ہسبینڈ کا نام ہے. اوکے. جی تو سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں میرے ہسبینڈ، یہ رکاوٹ آ رہی ہے. اچھا نازیہ بہن، آپ کی والدہ کا نام بتائیں. ایک سیکنڈ، آپ کی والدہ کا نام بتائیں. جی کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کی امی کا نام بتائیے. میری امی کا نام فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور ہسبینڈ کا نام؟ میرے ہسبینڈ کی جو والدہ ہیں ان کا ابھی بھی ہے. شوہر کا نام؟ آپ کے ہسبینڈ کا نام چاہیے. شہباز. شہباز کی والدہ کا نام؟ ہسبینڈ کی والدہ کا نام حنیفہ بی بی. حنیفہ. اچھا یقیناً کراچی میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کسی چیز میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے. یہ کہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، یعنی کہ پارٹی سے بات کر کے آتے ہیں وہ اس ٹائم راضی ہوتی ہے. 2 دن بعد فون کر کے بولتے تھے کہ نہیں جی یہ کام نہیں ہوگا. نازیہ آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا نیند کی حالت میں آپ ڈر جاتی ہیں، چونک جاتی ہیں، اوپر سے نیچے گرتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں؟ نیند کی حالت میں نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ڈری ہوں. یہ کہ آپ کے شوہر صاحب؟ نہیں، شوہر کے ساتھ بھی اس طرح کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نازیہ. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مقاصد میں، نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور حصول روزگار کو بڑھائیے. اللہ تعالیٰ بڑھا دے. یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا منعیم ہو، یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا منعیم ہو. 333 مرتبہ آپ بھی پڑھیں، اپنے شوہر کو بھی پڑھائیں. بعد نماز فجر نماز کی پابندی رکھیے، روحانی ویلفیئر پڑھائیے، روحانی تصویر لے لیجئے. انشاءاللہ اس کی خیر و برکت سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ سب دور ہو جائیں گی اللہ کی عطا سے. لیکن نماز پنجگانہ کو قائم کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، اب آپ کا اور ہمارا پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ آدھا دواخانے کا ٹائم ہے. ایک پیپر اور پین لے لیجئے، جو ڈاکٹر صاحب آپ کو نسخے اور ٹپس بتاتے ہیں ان کو ضرور نوٹ کر لیا کیجئے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھا ہے کافی، کیونکہ سیزن بھی ہے اور بہت ساری ای میلز آئی ہیں اس حوالے سے. سردی کی وجہ سے جو ہے اگر جلد ہماری پھٹ جاتی ہے تو ہم اپنی کچن سے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باورچی خانہ آدھا دواخانہ ویلکم. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ہوم ریمیڈیز بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کون کون سی اشیاء رکھی ہیں جس سے آپ اپنی بیماریوں کا حل خود تلاش کر سکتے ہیں اور ان بیماریوں کو شفا کی طرف آپ لے جا سکتے ہیں. ادرک، سونٹ، ان دونوں میں سے کوئی ایک لے لیجیے. پاؤڈر لے لیجیے 20 گرام ادرک کا. ڈرائی ادرک سونٹ کہلاتی ہے، ڈرائی ادرک جو ہوتی ہے خشک وہ سونٹ کہلاتی ہے.
آپ اس کا جو ہے 20 گرام پاؤڈر کر لیجئے. سفید زیرہ پاؤڈر یہ بھی آپ 20 گرام کر لیجئے. ان دونوں پاؤڈرز کو آدھا چمچہ دن میں 3 مرتبہ, آدھا کھانے والا چمچہ دن میں 3 مرتبہ. وہ تمام لوگ جو سردی کی وجہ سے جن کی جلد پھٹنے لگتی ہے وہ ان کے لیے تیر بہدف ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دوسرا سوال بھی اسی حوالے سے کہ سردیوں میں لوگوں کے اسکن کے ساتھ ساتھ جیسے ہونٹ بھی پھٹ جاتے ہیں, کالے ہو جائیں یا پھٹ جاتے ہیں, اس کے لیے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ ڈرائی اسکن اور ڈرائنیس کی وجہ سے, خشکی کی وجہ سے ہونٹوں پہ زخم ہو جاتے ہیں, لکیریں پڑ جاتی ہیں, اس میں سے خون رسنے لگتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. کھانا پینے میں بھی انسان کو جو بڑی اذیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو صحت کاملہ عاجلت رکھے. لونگ لے لیجئے 15 گرام, لونگ گھر میں موجود ہوتی ہے. اجوائن لے لیجئے 15 گرام. دونوں کو آپ قہوہ بنا لیجئے اور قہوہ بنا کے دن میں صبح اور شام پینا شروع کر دیجئے. صرف پینے سے ہی دیکھیے گا کہ آپ کی لپس جو ہیں وہ خوبصورت بھی ہو جائیں گے, ڈرائنیس بھی ان کی ختم ہو جائے گی, ہونٹوں کا پھٹنا بند ہو جائے گا, اور جتنے زخم پڑے ہوں گے اس کے اوپر وہ بھی ہل ہو جائیں گے, بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال ہے پاؤں کے تلووں میں اگر گانٹھیں بن جاتی ہیں تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کچن؟ جی ہاں بالکل, پاؤں کے تلووں میں گانٹھیں بن جاتی ہیں اور ان کی جڑیں تک ہوتی ہیں اندر تک. اچھا. جب اگر ان کو کٹواتے ہیں, ان کو نکلواتے ہیں تو اندر سے ایک ہول ہو جاتا ہے, زخم ہو جاتا ہے. بہترین اس کے لیے آپ کو میں ٹپ بتا رہا ہوں. ادرک لے لیجئے 20 گرام, پودینہ لے لیجئے 20 گرام اور دیسی اجوائن لے لیجئے 20 گرام. ان تینوں کو اشیاء کا پاؤڈر کر لیجئے ہم وزن, اور ان کو ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد, تینوں ٹائم آدھے گھنٹے بعد, کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد, ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد آپ اس کا ½ ٹیبل اسپون پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تلووں میں, پاؤں کے تلووں میں گانٹھیں بن جاتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ جو آپ نے لوگوں کے مسائل کے لیے رہنمائی عطا فرمائی. ناظرین کرام, ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کے رہنمائی آفس پہ کال کیجئے, جانیے اپنے معاشی, معاشرتی, طبی, روحانی مسائل کے حل کے ساتھ منتخب کروائیے اپنی نام کی راز کے مطابق نگینیں. ڈاکٹر صاحب کے تمام ایڈریسز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں, ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں. 0346955566, 0301 2359922, 0213 483 4242, 0213 483 4243. جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں PO باکس نمبر 11121 پر. ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک, ہفتے سے لے کے جمعرات تک. اسکائپ کی ID ہے شیخ 9036, فیس بک کی ID ہے رہنمائی میٹرو 1, اور ٹویٹر کی ID ہے ڈاکٹر SM مبشر. ای میل ایڈریس ہے ہمارا روحانی ویلفیئر ٹرسٹ @yahoo.com, اور روحانی TV ملے گا آپ کو YouTube پہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم اپنے اختتام کی طرف سے ڈاکٹر صاحب سے ایک میسج لے لیتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر عوام کو اویئرنیس میسج دینا چاہیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. جی بالکل, روحانی ویلفیئر پہ میں تو یہی کہوں گا, میسج یہی ہے میرا کہ مزید کراچی کے کئی مقامات پر اور حیدرآباد میں ہمیں دسترخوان کا آغاز کرنا ہے. ہمیں راشن کی ضرورت ہے. ٹھیک. اپنی نیک کمائیوں میں سے ہمیں اپنا امین جانیے جی اور روحانی ویلفیئر پہ لا کے راشن جمع کرائیے, تاکہ, اور باقاعدہ اس کی رسید دی جائے گی آپ کو. اچھا ماشاءاللہ. اور تاکہ جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں, اس خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. اچھا ساتھ دیجئے. اور وہ جو کم آمدنی والے سفید پوش لوگ, محنت کش جو ہے, دیکھیں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے یہ عالم ہو گیا ہے کہ والدین ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں, صحیح, بچوں کو 3 وقت کھانا کھلا رہے ہیں. یہ ہمارے مشاہدے میں باتیں آ چکی ہیں. جب گلشن اقبال چورنگی کے اوپر ان مزدوروں, محنت کشوں کے ساتھ میں درمیان میں بیٹھتا ہوں اور ان کے حال احوال لیتا ہوں, تو وہ بتاتے ہیں شیخ صاحب کہ ہم بغیر ناشتے کے یہاں آتے تھے, ہمارے 3 ہفتے تک یہاں مزدوریاں نہیں لگتی ہمیں. وہاں رنگ کے کاریگر بھی ہیں, وہاں چنائی پلاسٹر کے کاریگر بھی ہیں کثیر تعداد میں. اور وہاں جو ہے جب ہم نے ناشتے کا آغاز کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ نے ایسا کام کر دیا, ہم پورا دن یہاں بھوکے رہتے تھے, آپ کے دوپہر کے کھانے کا انتظار کرتے تھے, اور جب کھانا بھی یہاں نہیں ملتا تھا تو پورا دن ہم بھوکے یہیں سے جاتے تھے, کیونکہ ہماری مزدوریاں نہیں لگتی. صحیح بات, بالکل. اب گھر بال بچوں کو تو بھوکا نہیں رہ سکتے نا. صحیح بات. تو ہماری آرزو ہے کہ ان ایریاز کے اندر جہاں فیکٹریز ہیں, جہاں مزدور طبقہ زیادہ ہے, جہاں کم آمدنی والے لوگ زیادہ ہیں, جی تو ان کے درمیان میں دسترخوان کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. اور اس لیے محترم ناظرین آپ سے اپیل ہے کہ یہ بالکل فیئر کام ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی تصنع نہیں ہے. آپ یقیناً اللہ کا کے مخلوق کے کھانے کا بندوبست کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوانوں میں
आमदनी में वुसअतें और बरकतें अता फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मसाइल के हल के लिए रहनुमाई दी। नाज़रीन किराम, अपने मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को और मेहमान डॉक्टर शेख मुबशिर आलम को अपने पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।